बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद पर हक नहीं। नाज़रीन, इस्लाम सच्चा दीन है। इस्लाम की हक़ानियत का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। अपने बेगाने सब कुरान की खूबियों से वाकिफ और उसके चैलेंजों के आगे बेबस हैं। कुरान में ऐसे हकाइक हैं कि बेगाने और दुश्मन भी उन हकाइक को मानने पर मजबूर हैं। और आज जितनी भी साइंस और मशीनी तरक्की हो चुकी है, उसकी बुनियाद और असल मंबा कुरान मुकद्दस है। कुरान के बाद अहादीस नबविया भी कुरान से कम नहीं है, क्योंकि अहादीस नबविया कुरान की तशरीह हैं और वो भी अल्लाह की तरफ से वही है। अहादीस नबविया के हकाइक भी अटल हैं, इसलिए आज दुनिया पर वाज़ेह हो चुका है कि कुरान के हकाइक की तरह अहादीस नबविया के हकाइक भी वाज़ेह और ज़ाहिर हैं। कुरान और अहादीस नबविया के हकाइक तो बेशुमार हैं, लेकिन हम उन तमाम हकाइक में से सिर्फ पेशन गोइयों का जिक्र करना चाहते हैं। पेशन गोइयों से मुराद कुरान और अहादीस की वो बातें हैं जो आज से 1400 साल पहले कही गई और पहले उनकी सदाकत का नाम और निशान नहीं था, लेकिन कुरान और हदीस ने जो बात कह दी थी वो आज दुनिया के सामने हूबहू उसी तरह आ चुकी है जैसे कुरान और हदीस ने बयान किया था। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुरान की पेशन गोइयां बयान करेंगे जो 1400 साल कबल पेश की थीं और वक्त के साथ साथ सब सच साबित हुई। वीडियो बहुत ही अहम हकाइक पर मबनी है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखना है। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खुदा ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई और हिदायत के लिए अपना आखिरी कलाम बतौर शरीयत कुरान नाजिल किया। खुदाए रहमान और रहीम की यह आखिरी किताब इंसान के लिए कामिल हिदायत का सामान है और यह कुरान अपनी जात में कई मौजूजात समोए हुए है। कुरान करीम सिर्फ गुज़िश्ता इंसानी तारीख के बाज़ पहलुओं से ही पर्दा नहीं उठाता, बल्कि इंसानी पैदाइश से भी अरबों साल पहले साइंस के उन राजों से पर्दा उठाता है जो कुरान करीम के नुज़ूल के 1400 साल बाद पूरी तरह इंसानी इल्म में आए थे। फिर कुरान करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कयामत तक होने वाले ऐसे वाक़यात से पर्दा उठाता है जिनका ताल्लुक इस्लाम के उरूज व तनज़्ज़ुल और इस्लाम के खिलाफ तागूती कुव्वतों के उरूज, फिर इस्लाम की आखिरी फतह से है और इस आखिरी जमाने के बारे में हमें तफसील से खबरें देता है। नाज़रीन, आइए आपको कुरान की पेशगोइयों के मुतालिक तफसील से बताते हैं। तो कुरान की पहली पेशगोई कुछ इस तरह से है कि इस्लाम को मिटाने वाले इस्लाम को मिटा न सकेंगे। तारीख गवाह है कि जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत पेश की तो हर तरफ इस्लाम के मुखालिफीन थे जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश में थे। इस्लाम के मानने वाले चंद लोगों को खुशखबरी दी गई कि इस्लाम के मुखालिफ मगलूब हो जाएंगे और उनकी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी और अल्लाह का दीन दुनिया में फैल जाएगा। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हिजरी में अलविदाई हज फरमाया तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया है। आज दुनिया में इस्लाम मुतारिफ है, उसको अपने बेगाने सब जानते हैं। इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है। कुरान की ये पेशगोई भी पूरी हो चुकी है। इसी तरह कुरान की दूसरी पेशगोई ये है कि हवाई जहाज और गाड़ियां पैदा होंगी। नहल आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए घोड़े, खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम उन पर सवारी करो और जीनत है, और अल्लाह सवारी और जीनत के लिए वो चीजें पैदा करेगा जिसका तुम्हें इल्म नहीं। आज से कुछ अरसा पहले इंसान सवारी के लिए घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट वगैरह इस्तेमाल करते थे जो कि इंसानों के लिए सवारी और जेबो जीनत का काम देते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने चंद जानवरों का जिक्र किया जो उस वक्त सवारी के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। फिर यह भी पेशगोई की कि एक वक्त आएगा वो सवारियां पैदा हो जाएंगी कि इंसान के वहम व गुमान में भी नहीं थी। मसलन हवाई जहाज, बहरी जहाज, जंगी जहाज, बसें, कार, मोटरसाइकिल्स वगैरह। और हम देख सकते हैं कि आज ये पेशन गोइयां बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। इसी तरह अगली पेशन गोई के मुतालिक सूरह अल अनकबूत में अल्लाह ताला का इरशाद है, बल्कि वो कुरान खुल्लम खुल्ली आयात हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज होंगी और हमारी आयात का इनकार सिर्फ जालिम लोग ही करते हैं।
قرآن سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کو اول تا آخر حفظ کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور پیشگوئی اعلان کیا ہے قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا جائے گا، لہٰذا آج قرآن کی یہ پیشگوئی بالکل ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر ضلع اور قصبے بلکہ ہر گاؤں میں قرآن کے حفاظ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول تا آخر حفظ کی جاتی ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اسے اول تا آخر زبانی یاد کر لیا گیا اور اس کو حفظ کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں، اس لیے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے پیش گوئی کی تھی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا۔ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دکھایا، لیکن کسی یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں ہے، اس کے کسی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے ہیں، اور نہ ہی بعد میں غلط کر دینے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آیا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھتے تھے تاکہ قرآن اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اے محمد اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں، بے شک ہمارے ذمہ ہے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اس لیے جب ہم حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرأت کی اتباع کریں، یعنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ جبریل کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں، سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس 23 برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، عنقریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مشرکین اور یہود و نصارہ سب مخالف ہو گئے۔ آخرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ تب بھی یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کی۔ مکہ کے کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کا جہادی لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی اور پیش گوئی کی کہ کفار کا لشکر اگرچہ تعداد اسلحے کے لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھتا رہے لیکن یہ سب بھاگ جائیں گے۔ پھر آسمان نے اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھا، اور پھر یہ پیش گوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا تو کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیش گوئی ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیش گوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی ہے، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا، روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
تھوڑے ہی دنوں کے بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے 7 قلعے قبضے میں آئے۔ بہت سے باغات بھی بطور فدیے حاصل ہوئے، جن کی تفصیل کتب سیر میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معاندین کی مزاحمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو ہوئی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا، یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے۔ اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا، بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشگوئی آئندہ سال پوری ہوئی اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت واپس ہوئے۔ پھر چشم فلک نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر صبح سویرے مکہ میں پہنچے، جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے، تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآسانی مکہ فتح کر لیا۔ مخالفین سے معمولی سی جھڑپ ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت جلد قبضہ کر لیا اور آپ کے تمام صحابہ امن و سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور اس طرح یہ پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کی آخری رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیشگوئی سورہ فتح میں مذکور ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 21 میں ہے کہ یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہے اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ جمہور مفسرین نے اس پیشگوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم کیے ہیں، اور یہ واقع بھی ہے کہ شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور بکثرت ساز و سامان سے بھرپور تھیں۔ چنانچہ قرآن نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو بے شمار غنائم ہاتھ لگے۔ ناظرین، سورہ فتح کی آیت نمبر 18-19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کا خلوص جان لیا، پھر ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو قریب والی فتح عطا فرمائی اور بہت سے غنائم عطا فرمائے۔ مسلمان انہیں وصول کریں گے اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ کئی جنگوں میں کفار کی شکست اور کفار کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کی پیشگوئی کی، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ خیبر، حنین اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور تک کتنے ملک اور علاقے فتح ہوئے جن سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا اور مسلمانوں کو خوشحالی ملی تھی۔ مکہ میں مسلمان مغلوب تھے، ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک ہمارا لشکر اسلام ہی غالب ہوگا۔ جب مسلمان مظلوم تھے ان کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر جب ان کو جہاد کرنے کی اجازت ملی پھر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ملی، اور یہ بات کہ مسلمانوں کو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اللہ نے کسی موقع پر شکست دی اور پھر بھی بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح ملی تھی۔ آج بھی کوئی لشکر اسلام کی رضا کے لیے کفار سے لڑتا ہے تو ان کو فتح ہی نصیب ہوتی ہے۔ مکہ میں مسلمان بے بس اور مجبور تھے، پھر مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مکہ شہر بھی فتح ہو جائے گا، اور تمام فتوحات میں سے اہم فتح تھی، پھر وہ فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگوں کو دیکھو کہ وہ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرنا ہے، بے شک تسبیح بھی بیان کرنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ اور اللہ کی خاص مدد آ جانے اور لوگوں کی کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی۔ ایک وقت آیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام عرب میں غالب ہوتا ہوا عجم میں داخل ہو گیا۔
اسی طرح ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غنی اور مالدار کرنے کی پیشگوئی بھی قرآن پاک میں کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مالدار اور تاجر تھے، ان کی تجارت سے خوشحالی آ رہی تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا 9 ہجری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کر منادی کرائی کہ اس سال کے بعد بیت اللہ کا حج کوئی مشرک نہ کرے اور نہ ہی کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے، یعنی مشرکین کو حرم میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ ہاں، اگر وہ زمین کافر ہو یا کسی مسلمان کا غلام ہو۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا، اس طرح تو مکہ کے بازار ویران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، مشرکین پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگحالی کا خوف ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا، اور اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے دولت مند ہو جانے کی پیشگوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو اتنا مال میسر آیا کہ صحابہ کے پاس لاکھوں درہم و دینار اور بے شمار اونٹ، بکریاں وغیرہ اموال تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں موجود ہے، اس کے علاوہ تیل وغیرہ معدنیات بھی ان کے پاس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآنی پیشگوئیوں میں ایک پیشگوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھ سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے، مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے ہیں، منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں، اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنی صحیح اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس پیشگوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ قبائل مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت اخیار صحابہ نے جو صفات مذکورہ سے متصف تھے، اس ارتاد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور شبے کو منایا اور اس شبے کو مٹایا۔ مرتدین کی ہزیمت ہوئی اور مسلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ فتنہ فروا ہوا، اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد کی سرکردگی میں ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ من جملہ کہ قرآن کی یہ پیشگوئی بھی مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ واقع اس طرح سے کہ رومیوں کے اہل فارس سے جنگ ہوئی تھی، اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقہ اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب ہوں گے، اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو زبردست و ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ اہل کتاب چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی، اور کفار مکہ کو بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی، اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست رنج ہوا، اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فعل لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، روم مغلوب ہوئے نزدیک کے ملک، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں۔ قرآن نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے، کچھ دنوں بعد 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کا عکس ہوگا، اور آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت مسرور ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر میں جو فتح نصیب ہوئی اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوئی فارس پر، اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لیے اور قرآن کریم کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ ناظرین، قرآن کی پیشگوئیوں میں ایک پیشگوئی یہ ہے کہ جو قرآن نے یہود کے بارے میں بیان فرمائی تھی کہ کبھی موت کی تمنا اور خواہش نہیں کریں گے۔ واقع یوں ہے کہ یہود اس بات کے
مدعی تھے کہ سوائے ہمارے اور کوئی شخص قیامت میں قرب خداوندی کا مستحق نہ ہوگا، اور دار آخرت کی تمام خوبیاں اور بھلائیاں صرف ہمارے لیے ہوں گی۔ قرآن نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تمہارے زوم باطل میں یہ بات ہے کہ دار آخرت میں فائدہ اٹھانے والے صرف تم ہو، تو پھر تم دنیا میں رہنا کیوں پسند کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے کہ وہ تم کو دنیا سے آخرت میں منتقل کر دے، تاکہ تم ان فوائد سے مستفید ہو اور دنیا کی الجھنوں سے رہائی حاصل کر لو۔ اور یہود کی تباہ اور ان کے دل کی خباثت سے اللہ تعالیٰ واقف تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ پیش گوئی بھی فرما دی، سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس سبب سے جو کمائی ان کے ہاتھ کر چکے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت میں ان کے اعمال کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہود نے موت کی تمنا نہیں کی اور آج تک بھی موت طلب کرنے کو آمادہ نہیں۔ ناظرین، اسی طرح اقتدار سے متعلق قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 55 میں ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو لاحق ہو رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہی ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے لوگ خلافت راشدہ کے مستحق ہوئے، اور یہ سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد بھی چلتا رہا۔ لوگ عیش پرستی میں مبتلا ہو گئے اور حکومت کو بجائے خدمت کے اپنا حق اور اپنا ملک سمجھنے لگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس طرح زمین پر پھیلے تھے بالآخر سمٹنے شروع ہو گئے، اور 800 ہجری سے ذوف بڑھتا گیا، اور آج دنیا میں کہیں بھی صحیح معنوں میں اقتدار باقی نہ رہا۔ جو کبھی اقتدار تقسیم کیا کرتے تھے وہ آج خود اقتدار سے محروم اور دوسروں کے دست نگر ہیں۔ بہرحال پیش گوئی پوری ہو چکی۔ ناظرین، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشوں کے بارے میں قرآن میں پیش گوئی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے رسول، جو شریعت آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اسے آپ پہچانیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین پہنچانے کا حکم دیا ہے اور پیش گوئی کی ہے کہ لوگ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی بے شمار سازشیں کی گئیں، لیکن تمام تدابیر ناکام ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فطری موت سے اپنے بستر پر فوت ہوئے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرآن کی اگلی پیش گوئی کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو مکہ میں ظلم کی چکی میں پیسا گیا، ان مظالم سے تنگ آ کر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا اور حبشہ میں جا کر پناہ لی۔ جو لوگ ملک بدر ہو گئے، ظاہر طور پر ان کے خوشحال ہونے کے امکانات نہیں تھے، لیکن رب کائنات نے ان کے خوشحال ہونے کی بشارتیں دیتے ہوئے فرمایا، سورہ نحل میں ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیے جانے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تو ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی تھی ویسا ہی ہوا کہ جن لوگوں کو مارا گیا، بیوی بچے گھر اور مال چھین لیے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مدینہ منورہ میں بہتر گھر اور درہم و دینار اور اولادیں کی، اور ان میں سے کتنے صحابہ حکمران بنے اور ان کے پاس خدمت کے لیے غلام اور لونڈیاں موجود تھے، اور آخرت میں ان کے لیے عظیم اجر ہے جس کی مقدار کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ مسلمان چونکہ کمزور اور مظلوم تھے اور وہ آزادی کے ساتھ دین الہی پر عمل نہیں کر سکتے تھے اور ہر وقت ان پر دشمن کا خوف رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے ہوئے سورہ نور آیت نمبر 55 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو اقتدار دیا تھا، اور ان کے لیے اس دل کو مضبوط کر دے گا جسے ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا، اور وہ بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ پیش گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اقتدار دیا اور اسلامی سلطنت وجود میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مکہ، خیبر، بحرین، پورا جزیرۃ العرب اور یمن فتح ہو گئے۔
ان علاقوں پر صحابہ کرام حکمران مقرر ہوئے۔ علاقہ ہجر کے مجوسیوں اور شام کے باسیوں سے جزیہ بھی وصول کیا گیا، اور ہرقل شاہ روم اور مصر اسکندریہ، مقوقس اور عمان کے بادشاہوں نے اور حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف بھیجے تھے۔ پھر جب آپ کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ان کے دور میں حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمرو بن عاص وغیرہ کی قیادت میں فارس کے کچھ علاقے، شام کے علاقے، بصرہ اور دمشق اور ان کے آس پاس کے علاقے حوران وغیرہ فتح کیے گئے، اور علاقوں پر صحابہ اہل ایمان حاکم متعین کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو ان کے دور میں شام کا پورا ملک اور مصر کا بقیہ علاقہ اور فارس کا زیادہ تر حصہ فتح ہو گیا، اور قیصر و کسرا تباہ ہو گئے اور ان کے خزانے مجاہدین میں تقسیم کیے گئے۔ پھر حضرت عثمان خلیفہ ہوئے اور ان کے دور خلافت میں اندلس، قبرص اور بیر المحیط کے علاقے اور ان کا اقتدار چین تک پھیل گیا، اور کسرا کا ملک کلی طور پر ختم ہو گیا، اور عراق، خراسان، احواز فتح ہو گئے، اسلام دشمن قتل کر دیے گئے، اور ہر طرف سے جزیہ وصول ہونے لگا، اور مسلمانوں کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ پھر مسلمانوں کی حکومت کی توسیع بنو امیہ اور بنو عباس کے دور حکومت میں ہوتی چلی گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا، حالانکہ ان آیات کے نزول کے وقت ان کو اپنے گھر میں بھی سکون حاصل نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو حکمران بنا دیا۔ دین اسلام دنیا میں متعارف ہوا، اور مسلمان اللہ کی عبادت بے خوف و خطر کرنے لگے، اور شرک کی جڑ کٹ گئی۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تھا، کفار نے آپ کو بہت تنگ کیا، اور آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لے گا، کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد کوئی بھی زندہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تو جانتا تھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان مٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کا اپنا نام و نشان ہی مٹ جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دنیا میں بلند و بالا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی پیشگوئی کرتے ہوئے سورہ کوثر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، اس کے شکرانے میں آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ذلیل اور بے نشان رہے گا۔ آج دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کا ذکر موجود ہے، لیکن جو چودھری بنے پھرتے تھے ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج بے شمار لوگ دنیا میں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فخر سے کہتا ہو کہ میں تو ابو جہل یا ابو لہب وغیرہ کی یعنی کفار میں سے کسی کے اولاد میں سے ہوں۔ دنیا کے کافر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام و نشان مٹانے کے فکر میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی کی کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا۔ سورہ الم نشرح میں ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ یہ پیشگوئی اس طرح ثابت ہوئی کہ دنیا میں کروڑوں سے بڑھ کر مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات درود پڑھتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اذان میں، نماز میں، اذان کے بعد نماز و دعا میں، خطبات، تقریروں میں، الغرض ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج یہ پڑھے لکھے عقل مند، غیر متعصب یہودی وغیرہ غیر مذہب لوگ بھی آپ کا ذکر خیر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اپنے بیگانے دنیا میں آپ کی خوبیوں کے اقراری ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہوگا۔ ناظرین، اب اگلی پیشگوئی کے بارے میں بات کریں تو وہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی۔ اس مخالفت میں ابو جہل، ابو لہب وغیرہ پیش تھے، لیکن پھر جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مخالفین اسلام کو قبول کرنے لگے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی نے کبھی اسلام کی حمایت نہ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کے رب نے پیشگوئی فرمائی کہ سورہ لہب میں ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تباہ و برباد ہو گیا، اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی فائدہ نہیں دے گی، وہ قریب بھڑکتی آگ میں داخل ہو گئے، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں کھجور کے ریشے کی رسی ہوگی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی موت کفر پر ہوئی، اور ابو لہب کی موت عبرتناک ہوئی،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا۔ ناظرین، قرآن کی اگلی پیش گوئی کی بات کی جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں اور 4 شادی شدہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم تھے۔ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے بھی باپ نہیں ہے۔ اس آیت میں پیش گوئی کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 11 تھی، لیکن کسی سے بھی بیٹا پیدا ہو کر جوانی کی عمر کو نہ پہنچ سکا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ میں جہاد کی پیشگوئی بھی قرآن کریم میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق سورہ مزمل میں فرمایا، لہذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہوا اتنا ہی پڑھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی تو بیمار ہوں گے، اور بعض لوگ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، وہ اس پابندی کو نہ نبھا سکیں گے، اس لیے تم جتنا آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا کہ تم رات کو جتنی تہجد آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی وجہ بھی بتائی کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ سفر تجارت میں مصروف ہوں گے، اور کچھ لوگ جہاد میں مصروف ہوں گے۔ ان حالات میں تہجد کی فرضیت مشکل ہے۔ یہ آیات مکی ہیں جبکہ مسلمان ڈرے سہم مظلوم تھے۔ یہ پیشگوئی مدینہ میں ہجرت کر جانے کے بعد تقریباً 2 سال بعد ظاہر ہوئی کہ مسلمانوں نے جہاد کیا اور پوری رات جہادی سفر اور جہادی یلغاروں میں بسر کرتے تھے۔ ناظرین، ایک اور پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر مسلمانوں کی فتح کے ساتھ کفار کی بربادی کے حوالے سے بھی کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 8 میں ہے، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تمہیں 2 جماعتوں تجارتی قافلہ اور کفار کی فوج سے جنگ کا وعدہ دیتا تھا، تو تم میں سے ایک تمہارے ہاتھ آئے گی جو تم چاہتے ہو، غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آئے گی، لیکن اللہ کو یہ منظور ہے کہ اپنے احکامات کے ساتھ حق کو حق کر دے اور کفار کو جڑ سے کاٹ دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ مسلمان چاہتے ہیں کہ ان کو کفار کے تجارتی قافلے کا مال مل جائے، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بدر میں کافروں سے لڑا دے اور کفار کو شکست آ جائے اور ان کا مال غنیمت بن جائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے ساتھ حق کو ثابت کر کے دنیا میں قائم کرے گا اور کفار کو برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کافروں سے بدر میں جنگ کروائی اور مسلمانوں کو فتح دی۔ کفار کا کثیر مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور جنگ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کرا دیا۔ یوں کفار کی کمر توڑ دی۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار کو زیر کر لیا گیا اور مکہ میں اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور کفار یا تو مارے گئے یا پھر جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے۔ پھر خلفاء کے دور میں تو تقریباً آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اور کفار میں دم خم نہیں تھا۔ ناظرین، کفار کو ان کی کثرت نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 19 میں ہے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اگر تم کفر اور مسلمانوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، اور اگر تم دوبارہ جنگ کے لیے آؤ گے تو ہم بھی دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور تمہیں تمہاری جماعت کوئی فائدہ نہیں دے گی اگرچہ اس کی تعداد زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ جب کفار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بدر کی طرف اپنا لشکر روانہ کرنے لگے تو کفار کے لیڈروں نے دعا کی تھی، اللہ ہم میں سے جو تیرا نافرمان ہو اور رشتہ داری کاٹنے والا ہو اسے جنگ میں ہلاک کر دے۔ کافر اپنے آپ کو اچھا اور مسلمانوں کو نافرمان اور رشتہ داری توڑنے والا سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ سے فیصلہ چاہا کہ اللہ اس جنگ میں جھوٹے کو شکست دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح دے کر ان کے سچا ہونے کا فیصلہ دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، مسلمانوں کو نہ ستاؤ، اگر تم مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو ہم دوبارہ مسلمانوں کی مدد کریں گے، تم شکست کھا جاؤ گے اگرچہ تمہاری تعداد کتنی ہی زیادہ ہو۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ
बदर के बाद हर जंग में मुसलमानों को फतह मिली। हाँ, ओहद में मुसलमानों को शिकस्त मिली थी। बिलाखिर वो भी मुसलमानों की फतह ही थी कि कुफ्फार का बड़ा लश्कर जिस मकसद के लिए आया था वो उन्हें हासिल ना हो सका और मुसलमान फतह याब हुए। नाज़िर, इसी तरह अगली पेशन गोई कुछ इस तरह से है कि जब अबू जहल और कुफ्फार ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, अगर कुरान वाक़तन तेरी तरफ से है तो फिर हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसा दे या फिर हमारे पास कोई दर्दनाक अजाब ले आ। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में फरमाया, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद हैं तब तक अल्लाह इन्हें अजाब नहीं देगा, और जब तक वो इस्तग़फ़ार करते रहेंगे तब तक अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा। चुनांचे जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे तब तक अजाब ना आया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। तब मक्के में कुछ कमजोर मुसलमान मौजूद थे जो इस्तग़फ़ार करते थे, या मक्का के काफिर भी तवाफ करते वक्त तलबिया के साथ इस्तग़फ़ार भी करते थे, इसलिए मक्का वालों पर अजाब ना आया। फिर जब वो बदर में गए तो मजबूर मुसलमान भी उनके साथ नहीं थे और वो इस्तग़फ़ार से खाली और तकब्बुर और गुरूर से भरे हुए थे। तब अल्लाह ताला ने उन्हें शिकस्त देकर दर्दनाक अजाब चखाया, और इस तरह जब मक्का फतह हुआ तब भी उन पर शिकस्त का और कत्ल का अजाब नाजिल हुआ, क्योंकि वो मगरूर थे। इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तादाद में कम होने के बावजूद कुफ्फार पर गलबा हासिल करने की बशारत भी दी थी। सूरह अनफाल में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को जिहाद पर आमादा करो। अगर तुम में से 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, क्योंकि वो बेसमझ कौम है। अच्छा, अब अल्लाह ताला तुमसे तखफीफ करता है और खूब जानता है कि तुम में कमजोरी है, इसलिए तुम में से 100 सब्र करने वाले होंगे तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 1000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन आयत में ये पेशगोई है कि मुसलमानों के 20 अफराद कुफ्फार के 200 अफराद पर गालिब होंगे। फिर तखफीफ करके फरमाया कि कुफ्फार के 200 अफराद पर मुसलमानों के 100 अफराद गालिब होंगे। चुनांचे इस्लामी तारीख गवाह है कि हर जमाने में मुसलमानों से कुफ्फार की तादाद ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन मुसलमान गालिब आ जाया करते थे। मौजूदा दौर में कश्मीर, अफगानिस्तान, इराक, फलस्तीन वगैरह मुमालिक में मुसलमान मुजाहिदीन थोड़े, उनका असला भी मामूली होता है, जबकि कुफ्फार तादाद में ज्यादा, असला उनके पास जदीद और ज्यादा। लेकिन एक मुसलमान मुजाहिद कई काफिरों के सीने छलनी कर देता है। उमूमन वो मुजाहिद कई काफिरों के लाशें तड़पा कर जिंदा निकल जाता है। नाज़रीन, ये थी कुरान की पेशगोइयां जो वक्त के साथ साथ हर्फ बहर्फ सच साबित हो चुकी हैं। ये सब बातें कुरान की हक़ानियत का मुंह बोलता सबूत हैं। कुरान करीम के एजाजी वजूहात तो काफी हैं, इनमें सर फहरिस्त अदम इख्तिलाफ, कुव्वत तासीर, तालीम व हिदायत, हिफ्ज़ व बका, कुव्वत दलाइल और फसाहत व बलागत हैं। अलगर्ज मकसूद यह है कि कुरान मजीद सिर्फ फसाहत व बलागत ही के लिहाज से नहीं, बल्कि अपनी तमाम हैसियतों के लिहाज से अकली इंसानों को आजिज करने वाली मुकम्मल किताब है। तारीख शाहिद है कि खुदाई चैलेंज को सदियां बीत गईं, आज तक कोई भी इस जैसा कलाम नहीं ला सका, और कयामत की सुबह तक कुरान करीम जैसा कलाम कोई नहीं ला सकता। कुरान की हक़ानियत का सबूत इससे भी मिलता है। तकरीबन 1450 बरस गुजर चुके हैं। कोहे सफा की चट्टान पर खड़े होकर एक उम्मी ने दुनिया से यह गैर मुतजलजल चैलेंज किया कि वो उसका जवाब पेश करें, मगर सदियां बीत गईं, उसका जवाब नहीं मिला और कयामत तक मिलेगा भी नहीं। आज अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक पढ़कर उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। हर वीडियो के इख्तिताम पर एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा यह दावा है कि अल्लाह करीम उसकी तकदीर को बदल देगा। पहले मेरे तमाम साथी, माएं, बहनें सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ने और कसरत के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। अल्लाह इस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तकदीर बदल देगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें इसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अज़ाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गज़ब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाए। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है
कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सके जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में तो हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।